अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दस्तक में मैं हूं आपका होस्ट मंसूर खान। नाज़रीन, गुज़िश्ता एक साल से हमने देखा कि कोविड-19 के बाद की जो सूरत हाल दुनिया में पैदा हुई, और ये वो सिलसिला था कि दौर जदीद की अगर बात कर ली जाए तो इस दौर में जहां यकीनन जो है वो साइंस ने टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की की गई है। इसी तरीके से तरक्की जो है वो आपको अद्वियात के शोबे में नज़र आती है। लेकिन ये वो वक्त था कि जिसने मेरे ख्याल में मुश्किल तरीन टाइम जो है वो माहिर तिबियात को दिया, और ताहाल जो है वो कोई ऐसा कंक्रीट इसका मैकेनिज़्म नहीं डेवलप किया जा सका, या कोई ऐसी वैक्सीन या कोई अद्वियात ऐसी नहीं जो है वो बनाई जा सकी हैं कि जिसके बायस जो है वो आप ये कह सकें कि इस वबा का जो है वो मुकम्मल तौर पे तदारुक जो है वो मुमकिन हो सके। यकीनन इस वबा ने जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो एक तहलका जो है मचाया, और बिलखुसूस अगर बात कर ली जाए फर्स्ट वर्ल्ड की या तरक्की याफ्ता जो ममालिक थे वहाँ की, जहाँ बहुत ज़्यादा मौसर अंदाज में जो है वो ये जो वायरस था ये पेनिट्रेट कर गया, और बड़ी तादाद में जो है वो इसके नतीजे में जो है वो अमवात हुई। कमोबेश जो है 1.3 मिलियन लोग जो है वो इस तमाम तर प्रोसेस में दुनिया भर में जो है वो ताहाल अपनी जानें गंवा चुके हैं, जबकि 5 करोड़ लोगों से ज़्यादा जो है वो इस वायरस का जो है वो शिकार हुए। पाकिस्तान जैसे जो ममालिक थे, तरक्की पजीर ममालिक, जहाँ मईशत जो है वो पहले ही हिचकोले खा रही थी, वहाँ पर यकीनन जो है वो इसके असरात उस हद तक नहीं रहे जो असरात जो है वो हमने फर्स्ट वर्ल्ड में देखे थे। लेकिन उसके बावजूद जो एक यूनिवर्सल फार्मूला लॉकडाउन की शक्ल में दुनिया में मुतारिफ कराया गया, उस यूनिवर्सल फार्मूले के तहत जब पाकिस्तान जैसे ममालिक में इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो उसके जो रिप्रिकेशन मुख्तलिफ अंदाज में आया, बिलखुसूस मईशत पर जो उसके असरात हुए वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुए, और करोड़ों की तादाद में लोग जो सतह गुर्बत की लकीर पर थे या उससे ऊपर थे, वो उस लकीर के जो है वो नीचे चले गए। कोई मैकेनिज़्म ताहाल डेवलप नहीं हो सका। इस वक्त जो एक वबा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा दोबारा तेज़ी से बिलखुसूस पाकिस्तान में इस वक्त आ गई है, और उस हवाले से जो मैकेनिज़्म की पे बातें हो रही हैं, ना उस पर उस तरीके से अमल दरामद हो पा रहा है, ना लोग उसको जो है कबूल करने के लिए तैयार हैं। उसकी वजह यकीनन जो है वो मईशत पर जो उसके असरात हुए, जो कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर हुई। उसके बाद आज अगर हम देखते हैं कि 10 बजे का टाइम दे दिया जाता है हुकूमत वक्त की तरफ से कारोबार बंद करने का, तो उस पर भी अमल दरामद जो है वो एक इंतहाई मुश्किल तरीन अमल जो है वो हो चला है। इसी पे आज हम बात करेंगे, और उसके अलावा बिलखुसूस इस पे बात करेंगे कि जो वैक्सीन्स पे काम हो रहा है, और बड़ी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन, जैसे रशिया की तरफ से जो है वो स्पेंटिंग वी के नाम से एक वैक्सीन जो है वो मुतारिफ कराई गई है। इसी तरीके से पाकिस्तान में या फाइजर कंपनी की जानिब से भी एक वैक्सीन मुतारिफ कराई गई है। यानी कि मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट जो है वो दुनिया में जारी हैं, वो कहाँ तक पहुँचे हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर हैं अतीक मीर साहब। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अताउर रहमान ने, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, और जो कोरोना के हवाले से या जो दीगर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से यकीनन मारूफ तरीन पाकिस्तान की शख्सियत हैं। उनके अलावा उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया डॉक्टर कैसर सज्जाद ने, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। सबसे पहले अतीक मीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब दोबारा जो है वो मुख्तलिफ किस्म की रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, कहीं शादी हॉलों के हवाले से, कहीं दीगर कारोबारी एक्टिविटीज़ के हवाले से, तो कारोबारी हजरात, ताजिर कम्युनिटी इस तमाम तर मामले को कैसे देख रही है? अतीक मीर साहब को शायद हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही है। चलते हैं डॉक्टर अताउर रहमान की जानिब। डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा। ये जिस किस्म की वैक्सीन्स की बात हो रही है, मतलब मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट जारी हैं, पाकिस्तान में भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट जारी हैं, और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इसमें कामयाबी भी मुतवक्का है। किस हद तक जो है वो कामयाबी हासिल हो चुकी है, और कितना मजीद वक्त आपके ख्याल में दरकार है कि मुकम्मल तौर पर आप इसको जो है वाइप आउट करने में कामयाब हो जाएंगे? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह, इस वक्त कोई 150 कंपनियां हैं जो कि वैक्सीन बनाने में मसरूफ हैं, और इनमें से 12 कंपनियां ऐसी हैं जिनके तकरीबन फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल जो हैं वो हो रहे हैं, जो आखिरी फेज होता है इसके मुकम्मल हो गए हैं। और ये जो हैं उनमें कई चाइनीज कंपनी भी हैं, अमेरिकन कंपनी भी है, यूरोप की कंपनी भी शामिल हैं। अभी आपने सुना 2-3 रोज पहले कि फाइजर ने अनाउंस किया कि उनके 90% सक्सेसफुल है वैक्सीन, लेकिन वो वैक्सीन पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर बेस्ड है। एक खास किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उसको -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करना पड़ता है। वो कोल्ड चेन बनाने के लिए ही आपको अरबों डॉलर चाहिए,
تو مغربی ممالک کے لیے تو وہ مناسب ہے، کیونکہ وہاں تو سارا انفراسٹرکچر موجود ہے کہ اتنے لو ٹیمپریچر پہ اس کے ڈوزز بھی دو دیے جاتے ہیں الگ الگ۔ اس کے علاوہ جو دوسری ویکسین جو ڈیولپ ہو رہی ہیں، کچھ تو ویکنڈ وائرس، یعنی اسی وائرس کو کمزور کر دیا جاتا ہے اور پھر دیا جاتا ہے انسان کے اندر، تو اس سے پھر اینٹی باڈیز پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو کچھ کمزور کر کے وائرس کے بنیاد کے اوپر ہیں، کچھ ایسی ہیں جو سرفیس پروٹین ہوتی ہے وائرس کی، اس کے بنیاد کے اوپر ہیں، تاکہ اگر وہ دیا جائے تو وہ ریکگنائز کر لیں، آپ کے جسم کے جو مدافعی نظام ہے اس کو ریکگنائز کر لے اور پھر اس کے خلاف اینٹی باڈیز ڈیولپ ہوں۔ اس طرح کی مختلف اقسام ویکسین کی ڈیولپ ہو رہی ہے۔ کون سی کامیاب رہتی ہے یہ جو ہے یہ قبل از وقت ہوگا، لیکن فیز 3 کلینکل ٹرائلز میں بہت اچھے ریزلٹس آئے ہیں، چائنیز ویکسینز کے بھی اور کچھ اور ویکسینز کے بھی۔ پاکستان میں 2 ویکسینز کے اوپر اس وقت کلینکل ٹرائلز چل رہا ہے۔ ایک تو کراچی یونیورسٹی میں انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز ہے، جو پاکستان کا بہترین ریسرچ کا ادارہ مانا جاتا ہے۔ وہاں ان کے ساتھ جو چائنیز سب سے بڑی کمپنی ہے سینو فارم اور انڈس ہاسپٹل کے ساتھ مل کر یہ کلینکل ٹرائل ہو رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے ساتھ ایک دوسری چائنیز کمپنی ہے، اس کے ساتھ مل کر وہ بھی ملک بھر میں کلینکل ٹرائلز ہو رہے ہیں۔ اور یہی کمپنی جو ہیں انہی ویکسینز کے کلینکل ٹرائلز جو ہیں یہ دوسرے ممالک میں بھی کرا رہی ہیں، یعنی کہ یونائٹڈ عرب امریٹس میں، برازیل میں اور دوسرے ممالک میں بھی ان کے کلینکل ٹرائلز جاری ہیں اور بہت سکسیسفلی ہو رہے ہیں۔ فائزر نے تو بہت جلدی اعلان کر دیا تھا، جیسے میں نے کہا اس کا تو ایف ڈی اے اپروول بھی نہیں ہوا تھا، جو اس کی ریگولیٹری باڈی ہے وہ خالی پبلسٹی اسٹنٹ لگتی ہے زیادہ، لیکن بہرحال یہ جو ویکسینز ہیں یہ ہمارے لیے بہت زیادہ سوٹڈ ہوں گی، کیونکہ ان میں وہ -80 ڈگری سینٹی گریڈ کی شرط نہیں ہے کہ اس کو ٹرانسپورٹیشن کی، جو چائنیز ویکسینز ہیں اور کچھ دوسری مغرب میں بھی بن رہی ہیں۔ اور یہ مجھے جو ٹائم پیریڈ آپ نے کہا ہے تقریباً 6 سے 8 مہینے لگیں گے، ابھی 2 سے 3 مہینے لگیں گے ان کو جو ان کی ریگولیٹری باڈیز ہیں اس سے اپروول ملنے میں، اس کے بعد اس کی ماس پروڈکشن شروع ہوگی، اور جب ماس پروڈکشن جو ہے اس لیول پہ پہنچ جائے گی کہ چائنا کی اپنی ریکوائرمنٹس میٹ ہو جائیں تو پھر دنیا کے دوسرے ممالک کو بھی دی جائیں گی۔ تو میرا اندازہ ہے کہ یہ اگلے سال مئی، جون، جولائی میں جا کر یہ ویکسین بڑے کوانٹٹی میں اویلیبل ہوں گی۔ ادویات کو تو آپ بھول جائیے، کیونکہ کوئی نئی دوا تیار کرنے میں کوئی 10 سال کم از کم لگتے ہیں اور اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں۔ تو نئی دوائی تو نہیں، جو ایگزسٹنگ ادویات ہیں انہی کے اوپر اندھیرے میں تیر چلایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسی دوائی مل جائے جو چاہے وہ ملیریا کے لیے ہو، چاہے وہ اینٹی بیکٹیریل ہو، چاہے اینٹی وائرل ہو، جو شاید اس کے خلاف کام کر جائے، تو وہ تو اندھیرے میں تیر چلانے والی بات ہے۔ کچھ 1-2 دوائیاں ملی ہیں لیکن بہت زیادہ مؤثر نہیں ہے، وہ ایک حد تک کچھ فائدہ مند ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ریسرچز چل رہی ہیں یا جو ویکسینز تیار کی جا رہی ہیں یہ اس حد تک جو ہے مؤثر نہیں ہوں گی؟ جو ویکسینز جو ہیں جو اس وقت تیار کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا، جو دوائی ادویات کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جی، میں ادویات کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ جو ویکسینز ہیں وہ تو صحت مند لوگوں کو دی جائیں گی، جو ادویات ہیں وہ جن لوگوں کو ہو چکا ہے کورونا وائرس اور وہ مبتلا ہیں اور ان کو کیور کرنے کے لیے دی جائیں گی، تو 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو ادویات کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ادویات میں تو 5 سے 10 سال کم از کم لگتے ہیں کوئی دوائی آنے میں کسی بیماری کے خلاف، کیونکہ ایک بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ کہ ویکسین تو ہے 6-8 مہینے میں آ جائیں گے، لیکن یہ صحت مند افرادوں کے لیے ہوں گی تاکہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں اس سے، تاکہ آپ کے اندر اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو جائیں۔ عتیق میر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ عتیق میر صاحب، یہ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ابھی تقریباً جو ہے وہ کم و بیش 1 سال کا عرصہ مزید درکار ہے، تو صورتحال جو کی تو رہے گی، کاروباری سرگرمیاں دوبارہ جو ہے وہ قدغن لگائی جا رہی ہے، مطلب مختلف قسم کے ریسٹرکشنز ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے کی بہرحال جو اوورآل صورتحال ہے وہ بہت زیادہ بہتر نہیں ہے، تو یقیناً اس طریقے سے ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہو پاتا ہے کہ جیسا جو ہے وہ ہم کسی مہذب معاشرے میں دیکھتے ہیں یا فرسٹ ورلڈ میں دیکھتے ہیں، نہ لوگوں کو حکومت کی طرف سے جو ہے وہ اس حد تک فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت رجحان کیا بنتا نظر آ رہا ہے اس وقت کاروباری جو حضرات ہیں، جو تاجر کمیونٹی ہے اس کا؟ جی، صورتحال کچھ ایسی کہ ایک خوش قسمتی پاکستان کے ساتھ یہ رہی کہ جب پاکستان میں کرونا پیک پہ تھا تو اچانک اس کے اعداد و شمار میں بہتری آئی اور بہتر ہونے کی شرح جو ہے وہ مبتلا ہونے والوں سے زیادہ بہتر ہو گئی۔ اس کے بعد ایسا لگا جیسے اب کرونا کی واپسی نہیں ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا تاثر مختلف سطحوں سے عوام کو، تاجروں کو ملا کہ اب کرونا نہیں آئے گا۔
تو اب جب دوبارہ سے واویلا ہوا اور حکومتی سطح پر میڈیا پر بتایا گیا کہ کورونا کی دوسری لہر پہلی لہر سے زیادہ شدید ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے اس پر قطعاً کوئی دھیان نہیں دیا۔ پھر ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو پہلے بھی اور دوسری لہر کے دوران بھی وہ اسے سنجیدہ طور پر نہیں دیکھتا۔ آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے میڈیا پہ انٹرویوز میں بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، کوئی کورونا نہیں ہے، یہ کوئی اسٹنٹ ہے، یہ کوئی ڈرامے بازی ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کی توڑ کی ضرورت ہے، لیکن یہ دوسری لہر میں جس طرح زندگیاں جا رہی ہیں، جس شرح سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں یقینی طور پر حکومت پر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، تاجروں پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، عوام کو بہت زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ صاحب کیا تاجر متحمل ہو سکتے ہیں مزید دوبارہ کسی لاک ڈاؤن کی طرف اگر آپ جاتے ہیں مکمل طور پہ؟ ویسے تو ابھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے، مختصر وقت کے لیے لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں تاجر کمیونٹی یا پاکستان کی عوام اس حد تک سخت برداشت ہے کہ اس کو مزید جو ہے وہ برداشت کر لیا جائے مہینے کے لیے، 15 روز کے لیے؟ دیکھیں لاک ڈاؤن کتنا بڑا عذاب ہے، اس کا اندازہ کیجئے کہ جو مستحکم معیشتیں ہیں دنیا کے بہت سارے ممالک کی، وہ بالکل گراوٹ کا شکار ہیں، زوال پذیر ہیں۔ تو پاکستان تو پہلے ہی مشکلات کا شکار تھا۔ یہاں گزشتہ لاک ڈاؤن کے اثرات، اس کے جو منفی اثرات ہیں، وہ اب تک آپ مارکیٹوں میں تجارت پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب تک مارکیٹ اس کے اثرات سے نکل نہیں پائی ہے۔ اس لیے خدا نہ کرے کہ ایسا کوئی پاکستان پر پھر کوئی وقت آئے کہ ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے، کیونکہ اگر اب اس مرتبہ ہم لاک ڈاؤن میں جاتے ہیں تو بہت زیادہ تباہی ہوگی۔ دیکھیں نا گزشتہ لاک ڈاؤن کے جو بھی ملازمتوں سے نکالے ہوئے لوگ تھے، جو دکانیں، جو کارخانے بند ہو گئے، جو بہت سارے کاروبار ختم ہو گئے، وہ دوبارہ سے اسٹیبل نہیں ہو پائے۔ تو ایسے میں اگر دوبارہ لاک ڈاؤن خدا نہ خاصہ ہو جاتا ہے تو ایسی مزید صنعتیں، مزید کاروبار بند ہوگا، جو پاکستان میں تو ممکن نہیں ہے۔ پھر پاکستان میں دوبارہ کسی تباہ حال کاروبار کو بحال کرنے کا کوئی حکومت کے پاس ایسا کوئی پروگرام بھی نہیں ہے۔ حکومت دیکھیں ایسے موقع پہ ٹیکسز میں کمی آ جاتی ہے، حکومت کی لائبلٹیز بڑھ جاتی ہیں، حکومت قطعی طور پر نہ پہلے اور نہ اب زوال پذیر معیشت کو سہارا دینے کے لائق نہیں ہے۔ حکومتی خزانے میں حکومتی ریونیو جو کہ کم ہو چکا کافی زیادہ، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی آس رکھنی چاہیے۔ نہیں صاحب، ابھی یہ جو میکینزم ڈیولپ ہو رہا ہے، یہ جو ٹائمنگ کی سلاٹ دی جا رہی ہیں، یہ سب آپ سے مشاورت کے ساتھ ہو رہا ہے یا یہ حکومت جو ہے وہ امپوز کر دیتی ہے بغیر کسی میکینزم کے، بغیر کسی مشاورت کے؟ کیا سلسلہ بن رہا ہے؟ دیکھیں ملک کی سطح پر جو حکومت نے اپنا جو ایک پینل بنایا ہے جو اس سلسلے میں فیصلے کرتا ہے، وہ قطعی طور پر کہیں کسی سطح پہ مشاورت نہیں کرتے، چاہے چیمبر کی سطح ہو، فیڈریشن ہو، چھوٹے تاجروں کی تنظیمیں ہوں، ایک فیصلہ آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک نقصان کا باعث ہے، اس لیے کہ دیکھیں مشکلات آتی ہیں قوموں پر بالکل، اور اس سے بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں۔ یہ اجتماعی معاملات سے، مشاورت سے، تجاویز سے، مل بیٹھنے سے اس کا بہتر راستہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو جب سے ازل سے ابد تک، دیکھیں یہ مشکلات اور آزمائشیں تو چلتی رہیں گی، لیکن اس کے بھی طریقے ہیں کہ اس سے کیسے عہدہ برا ہونا ہے۔ تو چند لوگ بیٹھ کر بند کمروں میں جو پورے ملک کے لیے فیصلے کرتے ہیں، اس میں جو سقم رہ جاتا ہے، اس میں جو کمی رہ جاتی ہے، اس کے منفی اثرات ہیں، وہ پوری قوم کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو ہم پہلے بھی یہ بات کہتے رہے ہیں، آج میں پھر آپ کے چینل کے توسط سے حکومت تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیں کہ اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کی بھی ایک اپنی سے ہے، بالکل وہ بڑا بھی بہتر طور پر تجاویز آپ کو دے سکتے ہیں۔ بالکل بڑا بنیادی سوال ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یا جو متاثرہ ہیں یا جو سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں،
ان سے مشاورت کے بغیر اس کسی بھی بحران سے جو ہے وہ کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈاکٹر قیصر سجاد سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان سے کس حد تک جو ہے وہ حکومت رابطے میں ہے، کس حد تک کنسلٹ کرتی ہے، کیونکہ بنیادی ذمہ داری اس وقت پاکستان میں موجود ڈاکٹرز کی ہے کہ وہ کیا محسوس کرتے ہیں، کہ کیا جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ پینڈیمک جو ہے وہ اور کس حد تک متاثر کر سکتا ہے، کیونکہ ڈاکٹرز ہی صحیح راہ دکھا سکتے ہیں کہ کس حد تک اور کہاں تک جو ہے وہ یہ لاک ڈاؤن مؤثر بنایا جا سکے۔ ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، کرونا وائرس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ یہ جو سیکنڈ ویو کو جو اس وقت پاکستان میں بہت تیزی سے جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے، اور یقیناً جو ہے وہ اس کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ مزید سے مزید سخت ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان میں جو SOPs دی گئی ہیں اس حد تک رجحان نہیں ہے، یا لوگوں کے اندر جو رجحان پیدا بھی ہوا تھا وہ بھی کسی حد تک جو ہے وہ دم توڑ گیا ہے، اور حکومت یقیناً مختلف میکینزم جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نام سے جو ہے وہ متعارف کرا رہی ہے، لیکن وہ بھی کوئی بہت زیادہ مؤثر ہمیں نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر قیصر سجاد، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کس حد تک جو ہے وہ پیشنٹس کی جو تعداد ہے وہ یقیناً بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کہ آپ سے ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ حکومت سے کس حد تک جو ہے وہ آپ رابطے میں ہیں، کیونکہ جو میکینزم ڈیولپ ہو رہا ہے وہ آپ کے کنسنسس سے ہو رہا ہے، یا جو ہے وہ صرف کام چلایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ منصور۔ دیکھیے، اس میں کوئی جو کنسلٹیشن کی بات ہے یا مشاورت کی بات ہے وہ ہم سے تو نہیں کی جاتی ہے، وہ خود کرتے ہیں۔ حکومت اپنے لوگوں کے ساتھ مشاورت کر کے یا جو بھی ہے وہ خود فیصلہ کرتے ہیں اور اس کو پبلک کرتے ہیں۔ بات ساری یہ ہے کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن میں 15-20 دن پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ کرونا وائرس کا نیا جو نئی لہر ہے، جو سیکنڈ ویو ہے، وہ آ چکی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ 400-500 کیسز تھے، اور اس وقت سے میں کہہ رہا تھا اور میں ریکویسٹ کر رہا تھا پبلک سے بھی اور حکومت سے بھی، یہی کہ خدارہ SOPs کو فالو کریں، پریونٹیو میجرز اڈاپٹ کریں، احتیاطی تدابیر اپنائیں، تاکہ یہ بیماری ایک سے دوسرے میں بہت تیزی سے پھیلتی ہے وہ نہ پھیلے۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکا، اور عوام نے بھی اس لیے SOPs کو فالو نہیں کیا کہ منصور آپ دیکھیں تو ہم نے بہت پہلے ہی خوشیاں منانی شروع کر دی تھی کہ کرونا کا جو ہے وہ کیسز ہمارے یہاں بہت کم ہو گئے ہیں، 200-300 کیسز تھے اور دن بدن کم ہو رہے تھے، اور جب ٹیلی ویژن پہ اور میڈیا پہ یہ باتیں آنی شروع ہو گئی، اور حکومت نے بھی اس کو بہت زیادہ اس کو یہ کہا کہ جی ہماری بڑی اچھی کوشش تھی کہ کرونا پاکستان سے جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو اس سے کنفیوژن یہ ہوا لوگوں نے یہ سمجھا کہ پاکستان سے کرونا کا بالکل خاتمہ ہو چکا ہے، اور نتیجہ یہ نکلا۔ اس کے بعد پھر ساری چیزیں کھل بھی گئیں، اسکول بھی کھل گئے، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ دیر از نو کرونا وائرس ان پاکستان، اب پاکستان میں کوئی کرونا وائرس نہیں ہے، تو لوگوں نے پھر ہاتھ ملانا بھی شروع کر دیا، گلے بھی مل رہے ہیں اور آج بھی مل رہے ہیں، اور اس میں تمام لوگ وہ شامل ہیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیلی ویژن پہ سرکار کی میٹنگز یا اپوزیشن کی میٹنگ یا کسی اور کی بھی جو میٹنگز ہوتے ہیں ایسے ذمہ داران کی، اس کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ ہاتھ بھی ملا رہے ہیں، وہ گلے بھی مل رہے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں تو کہتے ہیں کہ ہاتھ نہ ملاؤ، گلے نہ ملو، سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی جاتی ہے، ماسک لگایا جائے، لیکن یہ لوگ تو جلسے جلوس اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، اس میں کون ماسک لگا رہا ہے، کون سوشل ڈاکٹر صاحب آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں میرے خیال میں فرسٹ ورلڈ سے۔ پاکستان میں جب یہ ڈرائیو جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنی پیک پر تھی، اس وقت بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ یہ SOPs پہ جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، لوگوں نے اتنا اس کو جو ہے وہ سیریس نہیں لیا، اور اس کے مختلف جو ہے وہ توجیحات پیش کی جاتی تھی، کہیں مذہبی حوالے سے، کہیں دیگر حوالوں سے، تو اس طریقے سے تو ہم نے اس کو پہلے بھی سیریس نہیں لیا تھا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈے 1 سے دیکھیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے 22 جنوری کو
یہ بتایا تھا حکومت کو کہ یہ کرونا وائرس پاکستان میں آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا میں 6 لوگ انتقال کر چکے ہیں اور 300 اس کے مریض بن چکے ہیں. چونکہ پاکستان سے اسٹوڈنٹس، بزنس مین اور دوسرے لوگ آتے جاتے ہیں تو بڑا چانس ہے کہ یہ وائرس آئے گا. 22 جنوری کو ہم نے یہ بتایا تھا اور 26 کیس آیا تھا. جب یہ ساری باتیں عوام کو بھی کہ ہم نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے عوام کو احتیاطی تدابیر بتائی تھی، لیکن انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا کہ پہلی جو ویوز آئی تھی اس میں لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کرونا وائرس کوئی چیز بھی نہیں ہے، یہ ایک کانسپریسی ہے اور یہ بکواس ہے. لہٰذا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمارے جون میں خاص کر اور جولائی کے اندر کتنی پرابلم ہوئی. میں خود پریشان ہوا کہ لوگ جاننے والے مجھے کہتے رہے کہ فلاں جگہ میں یہ جگہ کھڑا ہوا ہوں، اس اسپتال والے منع کر رہے ہیں، وینٹیلیٹر نہیں ہے، فلاں نے آکسیجن سلنڈر نہیں ہے. اور آپ کو سب باتیں پتہ ہے، تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنی پرابلم ہوئی. اور وہ اللہ نے کرم کیا کہ ہمارے عوام کو بہت ریلیف ملا. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے ابھی تک ہم نے بالکل بھی SOPs کو فالو نہیں کر رہے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ ابھی 14 ڈاکٹرز، یہ میرے خیال میں 12-15 دن کے اندر ہمارے 14 ڈاکٹرز نئے جو ویوز آئی ہے اس کے اندر انتقال کر گئے. اور بہت منصور، آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ ان کو 1 ہفتہ نہیں ہوا بیمار ہونے میں اور وہ انتقال کر گئے. یعنی کہ یہ وائرس اتنا اسٹرانگ ہے. یہ جو نیا وائرس ابھی آیا ہے یہ بہت اسٹرانگ ہے. بالکل. ڈاکٹر عطاء الرحمان سے جان لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو جس طریقے سے ڈاکٹر قیصر فرما رہے ہیں کہ یہ جو نیا وائرس ہے اس کی کیا شدت زیادہ ہے یا کیا وجوہات ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ تیزی سے اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے. دراصل یہ وائرس جو ہے یہ میوٹیٹ کر رہا ہے، اپنی شکل بدل رہا ہے. اور ہمارے کراچی یونیورسٹی میں ایک سینٹر ہے جو اتفاق سے میرے والد کے نام سے ہی منسوب ہے، جمیل الرحمان سینٹر فار جینومکس ریسرچ، جس میں لیٹسٹ فیسلٹیز ہیں سیکوینسنگ کی، جین اس کے جینیٹک سٹرکچر کا ہم اسٹیبلش کر سکتے ہیں. تو پہلے جب ہم نے کیا تھا تو اس میں 8 جگہ پہ میوٹیشن آ چکی تھی اس چائنیز وائرس کے مقابلے میں. لیکن اب جو ہم نے مختلف سیمپلز کلیکٹ کیے ہیں ملک سے اور پھر دیکھا ہے 48 جینومز الگ الگ وائرس کے اسٹرینز کو ہم نے لے کے اینالائز کیا ہے مختلف جگہوں سے، تو پتہ چلا ہے کہ اس میں اب اور بھی زیادہ میوٹیشنز آ چکی ہیں، خاصی شکل تبدیل ہو چکی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ وہ والا اسٹرین سب سے زیادہ موجود ہے جو بہت اسٹرانگ ہے اور جو زیادہ مہلک ہے، جس سے اموات زیادہ ہو رہی ہیں، وہ سب سے زیادہ پریویلنٹ ہے اس وقت. اور یہ جو ہے یہ بہت ہی پریشانی کی بات ہے کہ وہ والا وائرس، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ بہت اسٹرانگ ہے اور اس کی وجہ سے بہت جلد اموات ہو رہی ہیں. تو اس کا اسٹرکچر ہم نے ڈٹرمن کیا ہے اور یہ وہی اسٹرکچر ہے جو دنیا میں دوسری جگہوں پہ بھی جو جلد اموات ہو رہی تھی اور بہت شدت سے اٹیک کرتا تھا، یہ وہی والا اسٹرکچر اس کا ہے جو کہ ہمیں یہاں پہ ملا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ صاحب. شاہ صاحب، یہ جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب جس طریقے سے جو ہے ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب نے فرمایا کہ اس وقت جو ویو ہے اور اس میں جو یہ کووڈ-19 جو ہے یہ مزید شدت اختیار کر گیا ہے، پینیٹریٹ بھی بہت تیزی سے ہو رہا ہے اور اس کے اثرات جو ہے وہ زندگی پہ بہت تیزی سے مرتب ہو رہے ہیں. یعنی کہ کسی ایک شخص کو اگر ہوتا ہے تو وہ مطلب جاں بحق ہو جاتا ہے 1 ہفتے کے اندر، یا جو اس کا ڈیوریشن تھا وہ بہت کم ہو گیا ہے. حکومتی میکینزم جو چل رہا ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا، یہ کس حد تک مؤثر ہے آپ کے خیال میں؟ اور سب سے بڑا جو سوال پیدا ہو رہا ہے وہ آج بھی فقدان نظر آ رہا ہے، جو ہمارے ریسرچ سینٹرز ہیں یا جو ہمارے یہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہے، وہاں کوئی کمیونیکیشن نہیں نظر آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں، بالکل سیریس ایشو ہے اور اس وقت جو پرسنٹیج ہے پازیٹیو کی وہ بہت زیادہ ہے. جو شروع میں جیسے کووڈ آیا تھا اس وقت بھی وہ پرسنٹیج نہیں تھی جو اس وقت آ رہی ہے ٹیسٹ کے حساب سے. تو ہم سب کو بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح ابھی فیصلے ہوئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز، پروونشل گورنمنٹس بھی اور جی بی، آزاد کشمیر، سب لوگ
اور مل کر ابھی اس پر مشاورت سے جو فیصلے ہوئے ہیں ان پر عمل ہونا بھی شروع ہوا ہے. اس سے کافی بہتری آئے گی، لیکن ہمیں مزید احتیاط کرنی ہے، اور خاص طور پر ماسک کا جو استعمال ہے وہ تو ہر صورت میں سب کو کرنا ہے، تو اس سے کچھ بچا جا سکتا ہے. ادروائز تو آج بھی ہمارے ہاں تو آج بھی ایک ڈیتھ ہوئی ہے. میرا کلیگ، میرا بھائی، میرا ساتھی، ہمارے ایم پی اے جو بہت بڑی فیملی سے تعلق تھا، جہاں مدد علی خان، وہ آج ان کا انتقال ہوا ہے، ہم سے بچھڑے ہیں اسی مہلک بیماری کی وجہ سے. اور بھی بہت سارے جو تو سب کے جاننے والے، پہلے ہوتا تھا نا پتہ نہیں تھا کون ہے، بالکل سب کے علم میں ہے کہ کون کہاں ایڈمٹ ہے، اور پھر وہی پریشر پڑ رہا ہے ہاسپٹلس پر جو شروع میں تھا. حالانکہ اب تو بہت زیادہ تمام جگہوں پہ پورے ملک میں انتظامات بڑھائے گئے. ہاسپٹل میں جو بھی تھے، جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ ان کا کافی اضافہ ہوا ہے. اس کے باوجود آج جو ہے پھر دباؤ جو ہے وہ پریشر بڑھ رہا ہے. تو میں میڈیا کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنا اہم رول اس میں ادا کر رہے ہیں اویئرنیس میں، لیکن اس پر عمل کرانا بھی گورنمنٹ کا کام ہے. اور انشاءاللہ صاحب، ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے ڈرائیو جو شروع میں تھی وہ ورلڈ وائڈ ڈرائیو تھی. اس وقت میں جو ہے وہ ہم نے پاکستان میں نہیں دیکھا کہ بہت زیادہ مؤثر انداز میں جو ہے لوگوں نے ایس او پیز کو فالو کیا ہو. آج تو جو ہے لوگوں کا رجحان بہت زیادہ مختلف ہے، یعنی کہ بہت زیادہ بہتر اور مستحکم کسی ڈرائیو کی ضرورت ہے کہ جس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں میں یہ سینس ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے؟ لیکن جب فیصلے ساتھ ہوں گے اور جس میں سب لوگ ہوں گے تو پھر اس کا عمل بھی بہتر ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب شروع میں بات ہوئی تھی تو آپ کو سندھ گورنمنٹ ہی نظر آئی ہوگی کہ چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب بھی کام کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے 26 فروری سے ہی پہلا کیس جیسے آئیڈینٹیفائی ہوا تو ہم نے ماہرین کی ایک بنا لی تھی کمیٹی وغیرہ، جس پر یہ ٹاسک فورس بنا لی تھی، جس کا دن میں شروع میں تو 2-3 میٹنگ کی ہوئی. تو جو وہ ہمیں بتاتے تھے ماہرین، اس پر ہم لوگ عمل کرتے تھے. ہمارا مذاق بھی اڑایا جاتا تھا، ہم پر الزام بھی لگائے جاتے تھے کہ ہم دشمن ہیں، اکنامی کے دشمن ہیں، دیگر چیزیں، لیکن اس وقت ہم نے وہ کام کیا. بعد میں پھر جب اس طرح کے مکس میسیجز آنا شروع ہوتے ہیں تو پھر اس کا تھوڑا سا امپلیمنٹ میں ہمیں ایشو آ رہے تھے. تو اب ہم تو چاہتے ہیں کہ بھائی آپ لیڈ لیں، فیڈرل گورنمنٹ آگے آئے اور جو وہ کر رہی ہے ہم اس کر رہے ہیں. این سی او سی میں جو میٹنگ میں جو طے ہوتا ہے اس پر ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور یہ جیسے میں نے کہا، میرے صاحب آپ کی باتوں سے جو تاثر لگ رہا ہے کہ اس دفعہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ سیرا لینا نہیں چاہ رہی ہے، مطلب وہ کریڈٹ جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے، یا برڈن جو ہے وہ آپ نے شفٹ کر دیا ہے کہ وفاق جو ڈیسیجن لے گی آپ اس کو فالو کریں گے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں ہم اپنا تو یہاں پہ اسٹیپ لے رہے ہیں نا، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن امپلیمنٹ وہ بہتر طریقے سے ہوتا ہے جب سب ساتھ ہو نا. کوئی میسج غلط آتا ہے تو لوگوں کو ویسے ہی قائل کرنا بڑا مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ابھی اب کیا کہیں، جس طرح کے ریمارکس آتے ہیں عام لوگوں کی طرف سے. اور لیکن ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں یہ تو کووڈ ہے نا، 19 ہے، جو بھی ایک قسم کا وائرس ہے. آپ ہم سب کو حیرت ہوتی ہے کہ جب جو بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپائج ہوتے ہیں، ان کو پولیو پلانے کے لیے ہمیں کتنا، آپ دیکھتے ہیں گورنمنٹس کو کتنی وہ کرنا پڑتا ہے، اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بچے پولیو کے نہیں پیتے ڈراپس، ان کے ویکسین نہیں ہوتی، تو وہ اپائج ہو رہے ہیں. اس کے باوجود فورسلی ہمیں کئی جگہوں پہ پولیو کے ڈراپس پلانے پڑ رہے ہیں. تو اب بھی یہی ہوگا، لوگ نہیں سمجھیں، لیکن اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے بھلے وہ ہمیں غلط سمجھیں، ہمارے خلاف ہو جائیں، لیکن ہم نے سخت قدم اٹھانے پڑیں گے، تب جا کے اس وائرس سے بچیں گے. یقیناً وائرس سے بچنے کے لیے جو ایک بھرپور کمپین کی ضرورت ہے، جو اس وقت پاکستان میں جبکہ آج آ ہے کہ یہ وائرس جو ہے بہت زیادہ شدت اختیار کر چکا ہے، اس کے باوجود جو ہے پاکستان میں ہمیں کسی سطح پہ بھی جو ہے اس طریقے سے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مومنٹم نہیں دکھ رہا ہے، نہ اداروں کی جانب سے، نہ حکومت کی طرف سے، نہ جو دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسا رجحان نہیں دیکھ رہا ہے کہ جس کے بابت آپ یہ کہہ سکیں کہ حالات میں بہتری کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو ایک ساتھ ملا کے ان کا کنٹریبیوشن کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس پینڈیمک سے جو ہے وہ لڑ سکیں گے. ناصر حسین صاحب ہمارے ساتھ تھے، بہت
आपका बहुत शुक्रिया। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे इस वक्त जो सेकंड वेव जिसे कहा जा रहा है कोरोना वायरस के हवाले से, और वो बहुत तेज़ी से बिलखुसूस पाकिस्तान में जो है वो स्प्रेड आउट हो रही है। लोगों में बहुत तेज़ी से ये वायरस जो है वो फैल रहा है। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो एफ़र्ट्स हमें इसकी इब्तिदा में नज़र आई थी आज से 1 साल पहले, वो चीज़ जो है वो अब हमें किसी सतह पर भी नहीं नज़र आ रही है। एक कलेक्टिव एफ़र्ट जो है वो हमें तमाम तर जो तबका ज़िंदगी की जानिब से जो है वो नज़र आया करती थी, आज वो बिल्कुल दम तोड़ गई है। सबसे बढ़ के आपका सियासी इंस्टीट्यूशन जो इसको सबसे ज़्यादा वायलेट करता हुआ नज़र आता है मुख्तलिफ जलसे जुलूसों की शक्ल में। डॉक्टर कैसर सज्जाद, ये है एक मजमूई सूरत हाल, क्योंकि पाकिस्तान जैसे माशरे में इन तमाम चीज़ों पर यकीन करना और इस पर इम्प्लीमेंट करना एक पहले ही बड़ा मुश्किल अमल था। आज मजीद जो है वो संगीन सूरत हाल है और लोगों ने बिल्कुल ही कान धरना छोड़ दिए हैं। आपके ख्याल में आइंदा मुस्तकबिल का लाए अमल क्या होना चाहिए? हुकूमत को क्या जो है वो स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि जिसके बाइस जो है वो हम ये मतलब किसी हद तक जो है वो ये इत्मीनान कर सकें कि शायद कोई बेहतरी आ जाए? देखिए, इसके अंदर जो बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि पिछली जो वेव थी उसके अंदर हॉस्पिटल पे बहुत ज्यादा लोड पड़ गया था। हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वो बहुत ज्यादा बीमार हो रहे थे और उन पे बहुत लोड पड़ गया था। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अभी कोई ऐसी सिचुएशन बनी नहीं है, लेकिन हमें अक्लमंदी का मुजाहरा करना पड़ेगा, हुकूमत को भी और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम ज़ी शऊर लोगों को भी, कि इसकी जो एहतियाती तदाबीर है। और देखिए, ये एक बीमारी है, ये एक बीमारी है, खुदारा समझे, इसको सिर्फ डॉक्टर्स ही बता सकता है कि करना क्या है। इसमें 2 बातें हैं। एक तो हुकूमत के लिए है एक हमारी रिक्वेस्ट है कि हुकूमत एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाए, जिसका मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि जो कि पूरे प्रोविंस जो है, जितने भी प्रोविंस हमारे हैं, चारों प्रोविंस उसको फॉलो करे। और दूसरी बात ये है कि एक लेजिस्लेशन करे, एक कानून साजी करे, जिसके तहत कोई फाइन, कोई पनिशमेंट वो दिया जाए, ताकि लोगों में डिटरेंस हो, लोग डरे, खौफ हो कि जी मास्क नहीं लगाते हैं तो आपको। अभी ये अनाउंसमेंट कर दिया कि 100 रुपए की चार्जेस होंगे, कहीं पर भी कोई चार्ज नहीं कर रहा है। कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी है? किसने करना है? कहीं पर भी कुछ नहीं हो रहा है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हुकूमत को सीरियसली इस पे सोचना पड़ेगा। और खुदारा हुकूमत ना कोई जलसे जुलूस करे और ना ही किसी और को जलसे जुलूस करने की इजाजत दे, और ना ही ये हुजूम लगाने की इजाजत दे, क्योंकि ये बीमारी हुजूम करने पे ज्यादा फैलता है, बहुत तेजी से फैल रहा है। लिहाजा हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अवाम की जानो माल की हिफाजत करे। दूसरी तरफ अवाम से हम एज ए सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं तमाम लोगों से, जो समझदार लोग हैं, जो नासमझ भी हैं, खुदारा कोरोना वायरस एक हकीकत है, आप समझे और इसकी एहतियाती तदाबीर को जरूर अपनाएं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो मास्क है, मास्क आपका वैक्सीन है। आप क्यों वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं? वैक्सीन जब आएगा, वो अभी नहीं आएगा। जैसे अताउर रहमान साहब ने कहा कि ये जो है वो बहुत टाइम लगेगा अभी भी इसको आने में। फिर मार्केट में उसको किस तरह से मार्केटिंग होगी, कितने पैसे लगेंगे, हर आदमी इसको लगा सकेगा, नहीं लगा सकेगा, ये बात की बात है। लेकिन इस वक्त जो वैक्सीन मौजूद है वो है मास्क लगाए, हर आदमी को लगाना पड़ेगा। और फिर तमाम चीजें वो करें कि जो खासकर जो लोग स्टेक होल्डर्स की बात की अतीक साहब ने, कि तो मार्केट की जो लीडरान है, खुदारा देखें कि मार्केट के अंदर जो सेल्समैन हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं, वो मास्क नहीं लगा के बैठे होते। तो आप कैसे तवक्को करते हैं कि ग्राहक जो आपके पास कस्टमर आएगा वो भी आप मास्क लगा के बैठे, जब आप खुद मास्क नहीं लगाते? इसी तरह से तमाम सरकारी और प्राइवेट दफातर में आप चले जाएं, वहाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, बिल्कुल, और तमाम एसओपीज की धज्जियां उड़ा रहे हैं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, ये बिल्कुल डॉक्टर कैसर सज्जाद जो इस वक्त शक्ल पेश कर रहे हैं माशरे की, इससे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। शायद जो है वो इससे ज्यादा बुरा हशर है
لوگوں کا یقین جو ہے وہ اس پر اس طریقے سے نہیں ہے. دوسری طرف حکومت کی جانب سے ایسے کوئی اقدامات جو ہے وہ اس وقت نہیں نظر آ رہے ہیں، جبکہ جو کہ اس وقت ان تمام تر حالات میں ہونے چاہیے تھے. اس وقت حکومت یا آپ اپنی ٹی وی سکرینز یا میڈیا کا جو ایئر ٹائم ہے وہ عمومی طور پہ جو ہے وہ اس وقت سیاسی جو چپکلش ہے اس کی نظر ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ آئندہ آنے والے اس جو وائرس ہے اس کا تدارک ممکن ہو سکے یا اس میں کوئی بہتری لائی جا سکے؟ نمبر 1 میرے خیال سے یہ دفعہ 144 پورے ملک میں لگا دینی چاہیے تاکہ کوئی گیدرنگ کسی جگہ پہ کوئی جلسہ جلوس اور سب ایک جگہ جمع نہ ہو سکیں. یہ جو ہے یہ اس کو فوری طور پہ لاگو کرنا چاہیے. دوسرے ہوائی جہاز میں جیسے مئی جون میں جو پروٹوکول تھا کہ ایک سیٹ خالی تھی اور ایک ساتھ بیٹھے تھے، اب بھرے ہوئے جا رہے ہیں جہاز اور وہاں سے بھی بہت سے پھیل رہا ہوگا یقیناً، تو وہاں پہ دوبارہ وہی پابندی لگا دینی چاہیے تاکہ لوگ ساتھ نہ بیٹھ سکیں. تیسرے جہاں اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، ڈپارٹمنٹ جہاں بھی یہ فوراً آئے فوراً اس کو بند کر دینا چاہیے 2 ہفتے کے لیے یا 3 ہفتے کے لیے، اور کلیننگ کرنی چاہیے تاکہ یہ جو ہے وہاں سے نہ پھیلے. چوتھے میں یہ کہوں گا کہ جو ٹیلی ویژن کے جو پیک آورز ہیں لوگوں کے میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے، وہ جو 1 گھنٹہ پیک آور ہے اس کو پورے ملک میں سارے ٹیلی ویژن چینل کو پابند کر دینا چاہیے تو وہ کرونا کے اوپر پروگرام کریں اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں کہ کتنی تیزی سے یہ بیماری پھیل رہی ہے، اور خدا نخواستہ وہی حال نہ ہو جائے جو ہندوستان کا یا امریکہ کا ہے. اس میں ہم سب کو تعاون کرنا پڑے گا. تو پبلک اویئرنیس کو پیدا کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر عطاء الرحمان، ڈاکٹر قیصر سجاد، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن ایک بنیادی سوال یقیناً اس وقت پاکستان جیسے معاشرے میں یہی بنتا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو کنونس کیا جائے اور یہ یقین دلایا جائے کہ یقیناً یہ وبا جو ہے وہ انتہائی مہلک ہے، اور یہ جس حد تک جو ہے وہ آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کریں گے یہ آپ کے لیے، آپ کے معاشرے کے لیے، پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ منصور خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.